अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, माह मुबारक माह रमज़ान का एक दूसरा आश्रय मग़फ़िरत है और सच टीवी की जानिब से ये ख़ुसूसी नशरियात मरहबा इफ्तार के नाम से ये एक हमारी ट्रांसमिशन जारी है, जिसमें आपको पता है डेली आप देखते हैं, सुनते हैं, हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और बहुत कुछ हमें रोज़ाना जो है वो जानने का, सीखने का माशाल्लाह से मौका मिलता है। पहले सेगमेंट की हम बात करते हैं, नो डाउट माशाल्लाह रोज़ाना हमारा एक खूबसूरत टॉपिक और बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूबसूरत उस पर जो है गुफ्तगू की जाती है। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। बात की जाए हमारे दूसरे सेगमेंट की, ख़वातीन के लिए स्पेशली मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा वो भी इंफॉर्मेटिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है। कैसे? किचन का हमारा वो सेगमेंट होता है जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारा किचन का जो सेगमेंट है वो स्पॉन्सर किया गया है। इको स्मार्ट मार्केटिंग की जब बात करते हैं, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, इनकी खिदमत भी आप ले सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। बात करते हैं जनाब हमारे तीसरे सेगमेंट की। तीसरा और चौथा सेगमेंट स्पेशली मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हम सब जो है बहुत इंतज़ार करते हैं उस सेगमेंट का। क्विज़ का और डिबेट का हमारा सेगमेंट होता है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप हमारी सच टीवी की जो है इस फैमिली का हिस्सा बने रहें, इस स्क्रीन के ज़रिए जिसमें आपको इस हमारी नशरियात में बहुत कुछ जानने का, सीखने का माशाल्लाह से मौका मिल रहा है। आज टॉपिक क्या है ये हमें बताएंगे अज़हर अली आबदी साहब। जी सर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टॉपिक्स हमारे ज़्यादातर बल्कि तकरीबन तमाम वो माह मुबारक रमज़ान से रिलेटेड इसकी बरकतें हम समेट रहे हैं। और हम जानते हैं माह मुबारक रमज़ान ये वो वाहिद महीना है कि जिसका जिक्र कुरान पाक में इसके नाम के साथ आया है, और इसी में वो रात है कि जिसमें किस्मतें बनती संवरती हैं। तो हम मौज़ूआत अपने माह रमज़ान की रहमतों और बरकतों को सामने रखते हुए तरतीब देते हैं। आज जो मौजू है वो भी इस तरह से कि माह मुबारक रमज़ान को माह मुआसात यानी माह गम गुसारी, माह हमदर्दी भी कहा गया। खुदावंद कुद्दूस से तो है ही एक ताल्लुक, लेकिन उसकी मखलूक के साथ, तो मखलूकात को अल्लाह ताला ने अपना कुनबा कहा है। अल्लाह ने कहा है कि ये मेरी जो मखलूक है ये मेरा कुनबा है। तो मौजू है इस्लामी तालीमात में एहतराम इंसानियत। और जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो ये रंग, नस्ल, मजहब, इलाका, जोग्राफिया, इन सब से मावरा है कि अपने अपनाए जिन्स जो हमारे जैसे लोग हैं, जो हज़रत आदम की औलाद हैं, उनसे हमने क्या उन्स रखना है, क्या मोहब्बत रखनी है और उनके हुकूक क्या हैं। हमारे साथ मौलाना अजीज़ हैदर कादरी साहब मौजूद हैं, साहिब इल्म शख्सियत हैं। अब तो हम आ गए हैं, सच टीवी पर बहुत तशरीफ लाते हैं और गहरा मुताला रखते भी हैं और अपने मौजू से करके भी आते हैं। हमारे साथ जनाबे मौलाना अनीसुल हसनैन खान साहब मौजूद हैं। आप भी साहिब इल्म शख्सियत हैं, बेहतरीन खतीब भी हैं और अपने मौजू का वाक़ई हक अदा, कोई शक नहीं जी, कोई शक और हम इनसे इंशाअल्लाह इस मौजू इंशाअल्लाह शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं हमारी इस स्पेशल नशरियात का जो आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक से होता है। तो आज आबदी साहब जी, आज हम खास तौर पे रिक्वेस्ट करते हैं मौलाना अजीज़ हैदर कादरी साहब से, क्योंकि ये आलिम दीन होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत तिलावत नहीं जी। बिस्मिल्लाह कीजिए कारी साहब। मौजू के मुताबिक सूरह इसरा की मैं पेश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्र वलबहरि वरज़क़नाहुम मिनत الطيبات ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کلام خداوندی کو جس خوبصورت انداز سے مولانا عزیز حیدر قادری صاحب نے پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پاک نام سے ہماری اس پاک محفل کا نشریات کا آغاز ہو گیا جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب ابھی جیسے ذکر کیا کہ اسلام احترام انسانیت جو سکھاتا ہے اور اس کی بنیاد وہی کہ جو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ تم سب ایک آدم کی اولاد سے پیدا کیے ہوئے ہو تمہاری جو اصل ہے وہ ایک ہے اور پھر قرآن کی وہ آیت جو ابھی جناب مولانا عزیز حیدر صاحب نے تلاوت کی کہ ہم نے انسانیت کو کرامت عطا کی فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی خوبصورت لب و لہجہ میں ہم نے قرآن مجید کی نورانی آیات کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی اور آج کے موضوع کا جو محور اور مرکز ہے اس حوالے سے جو ہمارے پاس سب سے اہم آیہ مبارکہ ہے وہ وہی ہے جو قبلہ صاحب نے تلاوت کی ہے کہ جس میں خالق کی کائنات نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ مومن کا تو احترام ہے ہی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن اسلام وہ جامع مکتب ہے اور وہ مکتب ہے جو منطقی اور برہانی بنیادوں پر قائم ہے اور اس نے جو جامع نظام کائنات کو دیا ہے اس نظام میں فقط مومن کا احترام نہیں ہے بلکہ اس میں انسانیت کا احترام ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت عطا کی ہے انشاءاللہ آگے چل کے ہم بحث کریں گے کہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے ایک کرامت ذاتی کرامت ہے اور ایک کرامت وہ جو انسان کسب کرتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے اپنی محنت اور کاوش کے ذریعے یعنی ایک تو بنیادی احترام ہے جو انسان ہونے کے ناطے ہے اس آیہ مبارکہ میں جو ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کرامت عطا کی انسان کو عزت عطا کی یعنی انسان بما ہوا انسان قطع نظر اس کے کہ وہ مومن ہے متقی ہے پرہیزگار ہے انفاق کرنے والا ہے اچھے اعمال کرنے والا ہے اس سے قطع نظر خود انسان بما ہوا انسان
ہم نے اسے عزت عطا کی. یعنی یہ اسلام کی جب آیت کا ترجمہ ہے یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہو گیا کہ بنی آدم یعنی جو بھی آدم کی اولاد ہیں جو بھی انسان ہیں کیونکہ ان کی ایک کرامت ہے, اس کی ایک عزت ہے, اس کا ایک اعزاز ہے, اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یوں کہی, اگر سادہ انداز میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں, یعنی ہم نے اس موجود میں جو ظاہراً ایک چھوٹا سا موجود ہے, چنانچہ امیر المومنین بھی سب یہ امیر المومنین کا پیغام انشاءاللہ بریک کے بعد یہیں متصل کریں گے انشاءاللہ ضرور. ناظرین بہت ہی خوبصورت ہماری یہ نشریات, آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت, یقیناً گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا موضوع احترام انسانیت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور اسلامی تعلیمات میں ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابدی صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب اپنی بات مکمل کر رہے تھے اور احترام انسانیت ایک بنیادی جزو قرار دیا اسلامی تعلیمات کا کہ آغا صاحب آپ فرما رہے تھے کہ انسان چاہے وہ کوئی ہو, رنگ, نسل, مذہب, جغرافیہ, اسلام نے اس کو کرامت عطا کی ہے, عزت عطا کی ہے. جی یقیناً اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے, اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ معاشرے کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے, کیونکہ یہ بات بھی قابل وضاحت ہے کہ انسان ایک اجتماعی حیوان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے خلق کیا ہے کہ وہ اپنی ساری ضروریات خود پورا نہیں کر سکتا, بلکہ ایک معاشرے میں زندگی گزارتا ہے. جب ایک معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی مختلف ضروریات ہیں. اب اس کا ایک تعلق ہے, انشاءاللہ میں آگے بڑھ کر عرض کروں گا کہ انسان کا ایک تعلق اپنے خدا کے ساتھ ہے, انسان کا ایک تعلق انسانوں کے ساتھ ہے, انسان کا ایک تعلق انسانوں کے علاوہ باقی جو اللہ کی موجودات ہیں, پوری کائنات ہیں, ان کے ساتھ ہے. پھر اس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مینیج کیا ہے, ان تعلقات کو اچھے انداز میں رکھنے کے لیے خداوند متعال نے اس کی حدود و قیود بیان کی ہیں. اور جب ہم احترام کہتے ہیں تو لفظ احترام کی وضاحت بضرورت یعنی حرمت, یعنی تقدس, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رابطے کے لیے ایک حد مقرر کی ہے. جب ہم اس حد سے تجاوز کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توہین کریں گے. یہ آگے سب گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ, لیکن مجھے محوش کے انداز سے نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنے خوش ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. بالکل, میں چاہتی ہوں عابدی صاحب کہ ہم ہمارے ناظرین کو کچن کی طرف لے کر جائیں اور انہیں دکھائیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا جو ہے وہ پک رہا ہے. کچن کی جب بات کرتے ہیں, ایگو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے ہمارا کچن کا سیگمنٹ سپانسر ہے اور ہماری شیف زینب ارشاد ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. زینب کیا پکا رہی ہیں آج؟ بڑا بھرا بھرا کچن ہمیں عابدی صاحب دکھائی دے رہا ہے. آج میں پیزا بیک کر رہی ہوں. پیزا بڑوں کا بچوں کا فیوریٹ یا دونوں کا؟ یہ دونوں کا فیوریٹ ہے. اچھا, دونوں کا. جو اچھا پیزا ایک دفعہ کھا لے, چاہے بڑا ہو چاہے بچہ ہو, تو پھر سب کا فیوریٹ ہو جاتا ہے. کون سا فلیور کیا؟ یہ چکن ٹکا پیزا بنا رہی ہوں. چکن ٹکا پیزا اسپائسی یعنی کہ ہونے والا ہے. جی, یعنی اس میں پاکستانیت بھی داخل ہو یس. ٹھیک ہو گیا, آپ اپنی ریسیپی جاری رکھیں, دوبارہ آئیں گے زینب کی طرف اور ان ڈیٹیل جو ہے ہم جانیں گے ان کی ریسیپی کہ کیا کیا اس میں ایڈ کیا ہے اور کس طرح سے بنا رہی ہے. مہمانوں کی جانب آتے ہیں. تو پھر اگر میں کہوں کہ مولانا عزیز حیدر قادری صاحب کی طرف آنے سے پہلے اگر ہم چند منٹ کی نعت سن لیں. کیوں نہیں جی, کیوں نہیں, ضرور. بسم اللہ کرتے ہیں. چند منٹ کی بہت, کیونکہ قاری محمد اشتیاق صاحب بہت ہی خوبصورت لحن میں پڑھتے ہیں. کوئی شک نہیں جی, بہت شکریہ قاری محمد اشتیاق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. درخواست کرتے ہیں, بسم اللہ کیجئے. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور مل کے پڑھتے ہیں. میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے, میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے
ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے شہر علم خود آتا علی اس کا ہے دروازہ تو دروازے سے اور کا جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور ہمارا موضوع حرمت انسانیت، احترام انسانیت، اور ہمیں جو کچھ ملا ہم جو بھی انسانیت کی حرمت کریں گے، تقدس دیں گے، عزت کریں گے، خدمت کریں گے، وہ سب تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت. جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، بہت ہی خوبصورت، پہلے تو آپ نے تلاوت میں وہ سما باندھ دیا اور بڑی ریلیونٹ آیت پڑھی، اور پھر اس آیت کا کیا خوبصورت ترجمہ اور پھر تشریح کی کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، عزت عطا کی، شرف عطا کیا. کچھ بنیادی جو شرف اور عزتیں اور حرمتیں اور تقدس اسلام نے انسانیت کو دیا وہ فرما دیے، جیسے جان، مال، آبرو، عزت، اس کی مالکیت، اس کا احترام. یہ وہ بنیادی قدریں ہیں جو ہر انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، انسان عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عزتیں عطا کی، ایک یہ کہ باقی جب اللہ نے مخلوق کو بنانا چاہ فرمایا کن، لیکن جب انسان کی باری آئی تو بے عدیہ اپنے دست اقدس سے انسان کو پیدا فرمایا. کیا بات. پھر وہ بھی لمحات آئے کہ تمام فرشتوں کو جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، معصوم، ان کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. جب انسان کو جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حالانکہ انہوں نے عرض کی کہ مولا تو اس کو بنانے لگا ہے کہ جو فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا. تو یعنی مستقبل کے معاملات انہیں پتہ تھا کہ ان کی نسل میں سے، اولاد میں سے ایسے لوگ ہوں گے، لیکن پھر بھی رب نے فرمایا اس کو سجدہ کرو. تو یہ بڑی عزت و تکریم ہے رب کی طرف سے، کیونکہ وہ انسان کو سجدہ کروایا. اور پھر دیکھیں گے قرآن کریم میں متعدد انبیاء علیہم السلام کے جو خطبات، ان کی جو تقاریر ہے، انہوں نے اپنی امتوں کو جو مخاطب کی ہیں وہ موجود ہیں. لیکن کائنات میں ایک خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ جو نہ پہلے ہو سکا امتوں میں، نہ قیامت تک اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. بے شک بے شک. اور آج بھی مسلمانوں کا تو یہ دیکھے جائے کہ بہت سارا ہم قرآن و سنت سے دوری ہے. اقوام متحدہ میں اسی خطبے کو ایک چارٹر کے طور پر لگایا گیا، اور تقریباً دنیا کی بڑی جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں ان کو ٹرانسلیشن کر کے وہاں بھی موجود ہیں چیزیں. یعنی وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں اس جیسا کوئی خطبہ نہ پہلے دیا گیا نہ بعد میں. اس میں نبی کریم علیہ السلام نے یہی مخاطب کر کے اپنا لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ رب کا ارشاد ہے لوگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب بنی آدم کی اولاد میں سے ہو. بالکل ایسا. پھر نہ کوئی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ کوئی عرب کو عجم، نہ عجمی کو عربی پر کو فضیلت حاصل ہے. ہاں رب کے قریب وہ ہے جو تم میں متقی اور پرہیزگار. کیا بات. پھر تمام جتنے بھی یہ دورے جہلیت کے اس وقت معاملات تھے، تعصب تھا، فخر جو ایک دوسرے پر کرتے معیارات جو تھے، وہ سارے کے سارے آج میں ختم کرتا ہوں، اپنے پاؤں کے تلے رونتا ہوں. اور
تمہارے جو خون ہے اس کی قیمت اسی طرح جس طرح آج اس دن کی قیمت ہے، آج اس دن کی حرمت ہے، اسی طرح تمہارے خون کی، تمہارے مال کی، تمہاری جان کی قیمت ہے۔ اور پھر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے ہمیں انسانیت کا ایک جو کیا کہتے ہیں اس کی تقریم کا درس ملتا ہے کہ اپنا جب مکہ فتح ہوا، اب بڑے بڑے اکابرین صحابہ موجود ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جنہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کر مکہ شریف چھوڑا، لیکن ایک غلام کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا بلال حبشی کے بارے میں کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، دنیا والوں کو بتلایا کہ یہ بڑی شانوں والے ہیں میرے ساتھ، لیکن ایک غلام کے بارے میں اس وقت بھی جو مشرکین تھے ان کا وہ تعصب سامنے ظاہر ہے، انہوں نے کہا دیکھو یار یہ محمد کیا کر رہے ہیں کہ ایک غلام کے بارے میں یہ آرڈر، جس غلام کا کوئی نسب وسب ہمیں نہیں پتا، خاندان نہیں پتا، اور پھر ہوتا ہے چلو کوئی خوبصورت حسن والا ہو، کوئی خوبصورت آواز ہو، تو لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس غلام کی قیمت تھی دنیا کیا خوبصورت بیان۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ سے کہ غلاموں کو جو اسلام نے دنیا کے یوں سمجھیے کہ اسلام آنے کے بعد حتیٰ کہ باقاعدہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ انسان کی کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتے ہیں، انسان کی یہاں پہ عزت ہی نہیں تھی، کوئی تقریب نہیں تھی، ماں ایسا ماں اگر عزت دی کھوپڑیوں کے مینار لگایا کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام اس دین نے دی، آقا علیہ السلام نے مرد کو، بچے کو، بوڑھے کو، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو رسالت مآب علیہ السلام کی اگر تعلیمات دیکھی جائیں تو، اور پھر آگے دیکھا جائے جو صوفیاء لوگ ہیں ہمارے ہاں ہندوستان میں اکثریت کے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، دیکھیں کہ عیسائی کو اگر ہم دین کی تبلیغ کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی اس طرف آ جائیں، اس لیے کہ وہ بھی ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ ایک نبی کے بارے میں ان کو جان پہچان ہے، اسی طرح عیسائی، یہودی، جتنے بھی جو مذاہب ہیں، لیکن جو ہندو ہے وہ بڑا تعصب والی جماعت ہے۔ لیکن جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے حضرت معین الدین چشتی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک امام حسن کے جو بیٹے ہیں حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے فیض لیا، پھر راستے میں لاہور تشریف فرما ہوئے، 40 دن امام حسن کے صاحبزادے امام زید ان کی اولاد میں سے حضرت داتا علی جوہری سرکار ہیں، دونوں شخصیات سے فیض۔ ادھر رسول اللہ علیہ السلام نے خواب حکم فرمایا کہ جا معین الدین تیری ضرورت ہے ہندوستان میں۔ یہاں جب تشریف لائے بنا ساکر کے مقام پر تشریف فرما ہوئے، اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ 4 طبقات ہیں ہندوؤں کے نزدیک، اس میں جو سب سے کم ترین وہ یعنی ذلیل جو سمجھتے ہیں شودر وغیرہ لوگوں کو، تو بلکہ اس کے تو چہرہ دیکھنے کی بعض ایسے ہیں کہ ان کے ہاں وہ چہرہ بھی نہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے ان لوگوں کا، تو پاس بٹھانا کہاں، لیکن واہ خواجہ چشتی اجمیری کہ اپنے نانا مکرم علیہ السلام کی اور آل محمد کی سنت کو آگے وہ چلاتے ہوئے شودر تک کو ساتھ بٹھایا، ان کو ساتھ بٹھایا اور ان کو برابری کا احترام دیا۔ بریک پہ جانا ہے ہمیں ایک، بالکل بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین اپنے یہ جو آج کا ہمارا خوبصورت موضوع اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسلیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت آج کا ہمارا موضوع اسلامی تعلیمات میں احترام انسانیت پہ بات کی جا رہی ہے۔ معزز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم یقیناً آگے بڑھانا چاہیں گے۔ جی عابدی صاحب۔ جی جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، میں نے ابھی وقفے سے قبل مولانا عزیز حیدر قادری صاحب سے بنیادی قدریں پوچھیں، اور انہوں نے بڑا برصغیر پاک و ہند میں جس طرح اسلام پھیلا تو بہت ہی ریلیونٹ مثال دی مولانا عزیز حیدر قادری صاحب نے کہ یہ احترام انسانیت کی وجہ سے اسلام پھیلا برصغیر پاک و ہند میں۔ بہت خوبصورت، میں چاہوں گا آپ جو فرمانا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو بنیادی قدریں ہیں جو انسان ایک انسان کو عطا کرتا ہے، تاکہ ہم ان کا خیال رکھیں کہ یہ انسان ہے، بھلے یہ کسی مذہب کا ہے، کسی فرقے کا ہے، کسی خطے کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی کاسٹ میں پیدا ہوا، لیکن یہ انسان ہے، تو یہ اس کے حقوق ہم پہ واجب ہیں۔ فرمائیے۔ یقیناً انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور کرامت عطا کی ہے، اور اس کو خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں جہاں یہ بیان کیا کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، وہاں پر خداوند متعال نے
اپنی خلقت کے اس شاہکار کی یوں تعریف کی ہے، واہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت پیرائی میں سبحان خلق کیا اللہ، سبحان اللہ، کیا اس میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے. کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا اللہ کی خلقت کے اس شاہکار پر کہ مثلا آنکھیں 2 نہیں 3 ہوتی، اس جگہ پر نہ ہوتی، وہاں ہوتی، باقی اعضاء کے بارے میں ایسا خلق ہے کہ جس میں مزید کوئی گنجائش نہیں تھی. اور پھر خداوند متعال نے اس کو خلق کر کے خود اپنے آپ کو داد تحسین دی ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، کیا بات ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا. کیا خوبصورت. اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں انسان کو خلق کر کے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں کہ کسی انسان کی تحقیر کریں، اس کی عزت نہ کریں. واہ واہ. ہم یہ نہ سمجھے کہ انسان ایک چھوٹا سا موجود ہے. چنانچہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ گمان کرتے کہ چھوٹا سا موجود ہے؟ وفیک انطوی العالم الاکبر، تجھ میں بہت بڑی کائنات ہے. کیا بات، اللہ نے تجھے خلق کیا ہے، اللہ نے تجھے اپنا زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے تجھے اپنا امانت دار بنایا ہے. وہ امانت الہی، اب میں وقت نہیں ان آیات کی تلاوت کروں کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا. فابینا، انہوں نے انکار کیا. اب یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم کی سرپیچی کی، نہیں، انہوں نے گویا عذر خواہی کی کہ ہم یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی اس امانت کو ہم سنبھال سکیں. اس امانت کو انسان نے سنبھالا. واہ واہ. اللہ کا امین ہے، اللہ کا امانت دار ہے انسان، اللہ کی اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی خلقت کا شاہکار ہے. یوں کہیے اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات خلق کی ہے اس کا مقصد خود انسان ہے. چنانچہ خداوند متعال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجل، اے انسان میں نے سب کچھ تیرے لیے خلق کیا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. تو مقصد کائنات ہے، کائنات تیرا مقصد نہیں ہے. جب ہم اس پیرائے میں انسان کو دیکھتے ہیں تو پھر انسان کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے کہ جس پر ہمارے اس معاشرے کی بنیاد ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں. یا میں یوں کہہ دوں اگر ناظرین کو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا احترام ہو، دوسروں کا احترام کرنا در واقع اپنا احترام ہے. جو شخص اپنا احترام کرنا چاہتا ہے، اپنا احترام کروانا چاہتا ہے، اسے دوسروں کا احترام، جو دوسروں کا احترام نہیں کرے گا اسے بھی دوسروں سے احترام کی توقع نہیں کرنی چاہیے. اور وہ معاشرے میں پھر ایسی چیزیں کو رائج کرتا ہے نا، رائج کرتا ہے کہ پھر وہ اگر معاشرے میں رائج ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ پورا معاشرہ بد اخلاقی کا، پھر وہ اطمینان، سکون معاشرے سے ناپید ہو جاتا ہے. تبھی ضروری ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں. امیر المومنین نے یہ سلیقہ بھی ہمیں سکھایا ہے کہ ایسے کہ اگر آپ ان سے دور ہو، غائب ہو جائیں، وہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہوں. اگر آپ مر جائیں تو وہ آپ پر گریہ کرتے ہوئے. یہ وہ اقدار ہیں کہ جنہیں اسلام نے مطرح کیا ہے. اس طرح ایک دوسروں کے ساتھ رہیں جس طرح آپ خود چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ سلوک کریں، ویسا دوسروں کے ساتھ بڑی مشہور معروف حدیث کا کہ ہم نے مفہوم بیان کر دیا. یقیناً اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے. بالکل. ابھی سب ذرا کچن کی طرف چلتے ہیں. کچن کی طرف پیزا بنایا جا رہا ہے اور ہماری پسندیدہ چیز بن رہی ہے اور واپس آئیں گے پھر. بالکل. سرسری کا ذرا ناظرین کو دکھا دیتے ہیں کہ ہماری شیف زینب جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہی ہیں، کہاں تک ہماری یہ جو اتنی زبردست ریسیپی بنائی جا رہی ہے پیزا، وہ کہاں تک پہنچے. زینب بتائے ذرا کہاں تک پہنچی آپ کی ریسیپی؟ اس کی اسمبلنگ کر رہی ہوں اس ٹائم. پیزا کی ڈو کو میں نے بیل کے ایک پین کو گریس کر کے اس پہ لگا لیا تھا. اس میں میں نے فورک سے سوراخ کیے کہ ایئر پاکٹس بن جائیں. جب بیک کرتے ہیں تو اس کے لیے ایئر پاکٹس بنانی پڑتی ہیں. اس کے بعد میں نے اس پہ پیزا ساس لگائی ہے. پیزا ساس لگانے کے بعد یہ میں اب چیڈر چیز کو گریٹ کر کے وہ لگا رہی ہوں. اس پہ اب آپ اپنے مطابق جو ویجیز لینا چاہیں، اوپر کی ٹاپنگ آپ کی اپنی ہوتی ہے، وہ آپ کی چوائس ہے جو آپ کو پسند ہو. لیکن پیزا کی ڈو اگر آپ کو بنانی آ جائے تو باقی پیزا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پیزا کی ڈو مین بیس ہوتی ہے، وہ اسی میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، ہارڈ ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی سافٹ ہو جاتی ہے. تو پیزا کی بیس جس کو آ جاتی ہے تو باقی تو ٹاپنگ کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. پیزا ویسے آئی تھنک ابھی سب پیزا ایک ایسی ریسیپی ہے نا جو تقریباً سب کو آنی چاہیے کیونکہ سب کا پسندیدہ بھی ہے. تو اگر ہم مارکیٹ سے زینب یہ پرچیز کرتے تو بڑا مہنگا پڑتا ہے. جی بالکل. گھر میں اگر بنا لے تو زیادہ آسان رہے گا. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟
पिज़्ज़ा की डो को तकरीबन आटे की तरह ही मतलब इसको नीट करना होता है, लेकिन ये कि इसको ज़रा अच्छे से नीट करना होता है। जितना अच्छा आप इसको नीट करेंगे उतनी सॉफ्ट आपकी डो बनेगी और उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा का क्रस्ट बनेगा। और ख़वातीन के हाथ में वैसे ज़्यादा नीटनेस है, वो तो बड़ी सफाई के साथ दिल लगा के जो है वो काम करती है। चले आप अपनी रेसिपी जारी रखें, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, मुकम्मल रेसिपी उनसे पूछेंगे। मौलाना अजीज़ हैदर कादरी साहब, जब हम बात करते हैं, आपने गुज़िश्ता गुफ्तगू में बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी सूफिया कराम की, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की, कि वो जिनको हमारा ये जो बड़े सग़ीर वाला मुआशरा था ये बहुत तह दर तह था और इंसानियत की बड़ी तजलील थी, तो इस्लाम यहाँ फैला तो एहतराम इंसानियत के बाद, तो ये वो बुनियादी कदर है जो इस्लाम हर एक को देता है। मुझे एक वो अपना सीरत का एक वाक़या याद आ गया कि नबी करीम रहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान आया और वो चूँकि उस वक़्त इस्लाम वो नहीं लाया था उस वक़्त तक, और चरवाहा था, भेड़ बकरियाँ चराने वाला और किसी का ग़ुलाम था। उसने डायरेक्ट आकर कहा कि ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मैं क्या आप जैसा बन सकता हूँ? हुज़ूर ने फरमाया हाँ बिल्कुल तुम बन सकते हो। तो कहा वो कैसे? कहा तुम कलमा पढ़ लो, मेरे दीन में शामिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। कब फिर मिलेगा क्या? कहा मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भेड़ बकरियां उसने वहीं छोड़ी। अल्लाह। कहा अगर ये मामला है कि आपके बारे में तुम्हें कुछ और सुनता रहा, तो फौरन उसने कलमा शीफ पढ़ा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सीने के साथ को लगा लिया। फिर कहता है, अर्ज करता है या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अब बतलाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? हुजूर ने फरमाया जिहाद के लिए निकलना चाहते हैं तो हमारे साथ जिहाद कर। का ये भेड़ बकरियां हैं, का ये चूंकि किसी का माल है, अमानत है तेरे पास, पहले ये लुटा कर आ। क्या बात है। वो अमानत लुटा कर वापस आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक जिहाद में शरीक हुआ और ऐन जिहाद में उसकी शहादत हो गई। अब नमाज का चूंकि वक्त ही नहीं आया कि वो नमाजी होता, आज का तो चूंकि महीना उसने नहीं पाया, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद गुस्ल मुबारक उसको दिया, कफन पहनाया और उसकी नमाज। और ये इनाम था। बाकी हमें ब्रेक पे जाने, क्या खूबसूरत रसूल पाक के हवाले से वाक़या बयान किया। यकीनन, नो डाउट, माशाल्लाह, इतना खूबसूरत आज का मौजू है आब्दी साहब की यकीनन गुफ्तगू जो है वो पूरी इंसानियत के लिए एहतराम का मौजू, यकीनन पूरी इंसानियत के लिए। और यकीनन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लाजमी ये हमारी नशरियात देखें, ये यूट्यूब पे भी मौजूद होती है, आप रिपीट भी देख सकते हैं। अभी चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद ये हमारा आज का खूबसूरत टॉपिक और इस पर जो खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इसको हमें अपना वो कहते हैं, मुहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें नजरों में रखते हैं, इनायत हो तो ऐसी हो, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराबत हो तो ऐसी हो, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराबत हो तो ऐसी हो, नमाज़े अस्र को कुर्बान करके उनकी हस्ती पर, नमाज़े अस्र को कुर्बान करके उनकी हस्ती पर, अली मौला ने बतलाया इबादत हो तो ऐसी हो, अली मौला ने
بتلایا عبادت ہو تو ایسی ہو. اور حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو. ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں عنایت ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر ترین وقت میں خوبصورت سما باندھ دینا. قاری محمد اشتیاق صاحب کلام بھی بہت اچھا اور بہت ہی اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب, اسلامی تعلیمات میں احترام انسانیت کی بات ہو رہی ہے, تو آپ نے اور مولانا صاحب قبلہ نے قرآنی آیات پیش کی, احادیث پیش کی کہ انسان خود انسان کی کرامت اللہ نے بیان کی ہے بحیثیت انسان. وہ کسی رنگ, نسل, مذہب, فرقے, جغرافیے, خطے, کاسٹ کا ہو, اس کی ہمیں عزت کرنی ہے, احترام کرنا. کچھ اب میں آپ دونوں شخصیات سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, کچھ اور ایسی کیٹیگریز یا درجے ہیں کہ جن کی اسلام میں بات کیا اس میں تمام انسان شامل ہو جاتے ہیں, یعنی وہ بات کیا حقوق کی اور تمام, جیسے مثلا ہمسائے کا, جب یہ بات حدیث کا مفہوم کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھائے سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو. اور آج کل تو میرا خیال ہمارے ملک میں جو آٹے کی کیفیت ہے, یہ حدیث شاید اس کو سنانے کی بار بار ضرورت ہے تاکہ ہمیں خود بھی ہمیں تذکر ہو. تو اس میں بھی آغا صاحب کوئی مسلم غیر مسلم کا نہیں, ہمسایہ بطور انسان بات کی گئی ہے, بتائیے گا. جی یقیناً اسلام ایک جامع دین ہے, اس لیے اس میں انسانیت کا تقدس ہے. اور جن دنوں میں آج ہم گزر رہے ہیں, ماہ مبارک رمضان اور روزہ رکھ رہے ہیں, روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں, اپنی پیاس پر غلبہ حاصل کرتے ہیں, تو ہم میں یہ احساس پیدا ہو کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے ہمسائیگی میں, ہمارے وطن میں, کہ جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے, تاکہ انسانوں میں یہ, اور یہ آیا بھی احادیث میں کہ اس میں بھوکا پیاسا رہ کر اس دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. اگر چاہتے ہو کہ اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے, تو آج لوگوں کے لیے جس طرح انسان اپنے اہل و عیال کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور ان کے لیے آسائشات فراہم کرتا ہے, یہ انسانیت بھی اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ, یہ خلق خدا, مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے. ان سب کا خیال رکھنا ہماری بنیادی ترین ذمہ داری ہے. اور پھر اسلام نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ خیر الناس انفع الناس, لوگوں میں سے سب سے اچھا شخص وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو, جو فقط اپنی فکر میں نہ ہو بلکہ دوسروں کی فکر سب سے اچھا وہ شخص ہے جو دوسروں کی فکر کرتا ہے, دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہیں. اور ائمہ اطہار کی سیرت ہے, پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ ہے کہ وہاں پر لوگ آپ کی توہین کرتے تھے لیکن آپ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے. کفار, مشرکین, ملحدین آپ کے پاس آتے تھے. ایک باب ہے علماء کرام کے لیے بھی, ختم مرتبت کی سیرت ہو یا ائمہ اطہار کی سیرت ہو, اس میں یہ ہمیں ملتا ہے ان کی تبلیغی سیرت میں کہ کبھی بھی کسی کی توہین نہیں کی. اگرچہ ان کے ساتھ انہیں اختلاف تھا, ان کے عقائد انہیں قبول نہیں تھے, لیکن ان کا احترام کیا. اور خود پیغمبر اکرم کی ذات گرامی, ان کا رہن سہن ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جب آپ محفل میں تشریف رکھتے تھے, اگر باہر سے کوئی ایسا شخص آتا تھا جو پیغمبر کو نہیں پہچانتا تھا تو وہ یہ تمیز نہیں دے سکتا تھا پیغمبر کہاں بیٹھے. اس طرح مساوات تھی, پیغمبر ہو کے اس طرح انکساری تھی, اس طرح بیٹھتے تھے, اس طرح فقیروں کی طرح, مسکینوں کی طرح, انہی کی طرح کھانا کھاتے تھے, انہی کے ساتھ بیٹھتے تھے. وجہ تخلیق کائنات شخصیت اور کوئی پہچان نہ سکے, فخر نمایاں نہیں ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں امیر المومنین نے بھی اس عہد نامہ مالک میں جناب مالک اشرف کو ارشاد فرمایا تھا کہ خیال رکھنا لوگ دو طرح کے ہیں, اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق, یا تمہارا دینی بھائی ہے, اگر دینی بھائی نہ بھی ہو تو انسانیت میں تمہارا بھائی ہے, انسانیت میں تمہاری نظیر ہے, تمہاری مثل ہے, تمہاری طرح کا ہے. جب ہم ان چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم
دوسروں کا خیال رکھیں، یقیناً ان کا احترام کریں، بالکل ان کی جان، مال، عزت، ناموس، جو کچھ ہم اپنے لیے اپنے پسند لیے کرتے ہیں بالکل ایسے ان کے لیے بھی پسند کریں، بہت خوب، اور اپنے یقیناً۔ مال میں ان کا حصہ رکھیں تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ کیا بات، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، یہی وہ قدریں ہیں جو اسلام نے انٹروڈیوس کی تھیں، اور احترام انسانیت کا جو سب سے کڑا وقت ہوتا ہے، جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، وہ جب کسی سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جنگ ہو رہی ہے تو آمنے سامنے ہے، یا قتل ہونا ہے یا قتل کرنا ہے۔ بالکل اسلام نے وہ بھی جو حقوق عطا کیے، آج جو جدید دنیا ہے اپنے تمام ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی صرف ایک مثال، اور مولانا عزیز حیدر قادری صاحب آپ سے سوال کہ جو ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ رسول پاک کے وقت میں 400 کے قریب چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں، اور میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمان اور جو سامنے مقابل تھے ان کے ٹوٹل ملا کے کوئی 500 سے زیادہ لوگ اس میں اپنی جان سے نہیں گئے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی جنگیں، اور پھر 400-500، کیونکہ وہ بات یہ مولا کائنات جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یا اسلام قبول کر لے، نہیں تو چلا جا، اور پھر کمزوروں کو نہیں مارنا، بڑوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، فرمائیے گا۔ تو اس سے بڑی تو مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کہ آگے کہ زندہ اس کی تو تکریم، انسان کے دنیا سے چلا جائے بندہ، اس کی بھی اسلام نے ایک تکریم دی ہے، جیسا جنگوں کے بارے میں آپ نے کہا۔ ایک تو یہ کہ یہودی کا جنازہ گزرا، نبی کریم علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ، وہ کھڑے ہوئے تعظیماً، صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ تو یہودی مرا، اس کا جنازہ گزرا جا رہا تھا، فرمایا انسان تو تھا۔ پھر دیکھیں کہ جو ایک رائج الوقت سسٹم، ایک نظام تھا کہ جو بندہ اپنا کیا کہتے ہیں دشمن کا کوئی بندہ مار دیتے، پھر اس کے بعد اس کو وہ لاش کی بے حرمتی کرتے کرتے تھے۔ سب سے بڑا کہ جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، جی اسلام نے کیا دیا، بدر کی جنگ میں 70 سے زیادہ کافر مارے گئے۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، حضور نے فرمایا یہ قریب بدر ہے، یہ کنواں ہے جو اس میں پھینک دیا جائے۔ سب کو وہاں پھینک دیا گیا، نہ کسی کا کان کاٹا گیا، نہ کسی کی ناک، نہ کسی کا کوئی عضو کاٹا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح وقت تو ناک کان کاٹ کے اس کا ہار بنایا جاتا، اس کو رکھا گیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام پھر اس کو جو کنویں کی منڈیر پر تشریف فرما ہوئے، اور ان سے اتنی بات پوچھی کہ کیا تو نے حق کو پا لیا یا نہیں پا لیا۔ اور یہی تعلیمات مولا کائنات کی دیکھیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب آپ پر ضرب لگائی، آپ کی شہادت کی جو ضرب کا سبب بنی، تو مولا کائنات نے سب سے پہلے کیا کہا کہ پوچھو میرے دشمن سے اس نے کھانا کھایا یا اس کو کھانا دو، مشروب دو اس کو۔ پھر ساتھ یہ وصیت فرمائی کہ جس طرح یہ مسئلہ کیا جاتا ہے، ناک کان کاٹے جاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا، ایک ہی ضربت سے اس کو واصل جہنم کرنا ہے۔ اور پھر بہت سارے اور ایسی تعلیمات ہیں نبی کریم علیہ السلام کی یا صحابہ اکرام یا آل محمد کی، جیسا اپنا علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ سب سے جو بڑے جانی دشمن، اور پھر کہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے محبوب چچا ہیں، ان پر ضرب لگانے والا جب وحشی سامنے آیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کچھ نہیں کہا، اسے معاف کر دیا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ جو زندہ ہیں ان کی تو ہے ہی ہے، انسان کی ایک وہ تقدس جو اسلام نے دیا ہے، جو دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں بھی۔ اور یہ دنیا میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، کسی مذہب میں بھی، کسی اور کیا کہتے ہیں کہ کلچر میں بھی، تہذیب میں بھی، یہ سوائے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے۔ جیسا میں نے آگے کہا کہ جو ہمارے ہاں چونکہ صوفیاء نے اسلام پھیلایا ہے، صوفیاء کی وجہ سے یہاں جو برکات ہیں ایک کہ باقی دیکھیں دنیا میں اگر کوئی اسلام گیا ہے تو کسی تاجر کے ذریعے گیا ہے، کسی بادشاہ کے ذریعے گیا ہے۔ یہاں بھی جنگیں ہوئی ہیں، بادشاہ آئے ہیں، اسلامک سربراہان جو یہاں کیا کہتے ہیں کہ یہاں بھی مغلیہ حکومت بنیادی طور پہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ صوفیاء کا، علماء، مشائخ، محدثین، مفسرین کا جو ہمارا ٹائم اب کم ہے بہت، شاید کچھ آپ بات کوئی آخری بات کر لیجئے، پھر شاید ہم کچن کی طرف، فائنل کچن کی طرف جائیں گے۔ صاحب کی بات کی تکمیل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں مشکل سے مشکل شرائط میں بھی ہمارے جو مقتدا ہیں کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور جن کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ کربلا میں امیر المومنین کے فرزند گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کا جملہ موجود ہے کہ جب لوگوں نے ایسے کام کرنا کیے کہ جو عرب کی اقدار کے ساتھ منافات رکھتے تھے، تو ان کو فرمایا ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تم دین کی تعلیمات کی پیروی نہیں کرتے تو کم از کم جواں مردی کا مظاہرہ کرو اور آزاد بندے بنو، آزاد بن کے رہو۔ ایسے کام کرنا کہ جو
انسانیت کے لیے زیبا نہیں ہے، جو انسانیت کے لیے شائستہ نہیں ہے، ان سے پرہیز کرو. لہٰذا ہمیں یہ دین کی تعلیمات درس دیتی ہے کہ ہم عمل صالح کریں، ایسے کام انجام دیں. عمل صالح کا معنی عمل نیک نہیں ہے، بلکہ صالح کا معنی ہے جو انسانیت کے لیے سزاوار ہو، جو انسان کے لیے شائستہ ہو. اور انسان کے لیے شائستہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کا احترام کرے، دوسروں کے کام آئے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند. بہت خوب. یقیناً ناظرین کچن کی جانب اب ہمیں بڑھنا ہے، اور کچن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا میرا خیال ہے امید ہے پیزا تیار ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور کچن کا سیگمنٹ ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے. تو پیزا آج کی ہماری ریسیپی ہے. زینب بتائیے کہاں تک پہنچی؟ جی یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے. ریڈی ہو گیا. ناظرین کو ذرا فائنل ریسیپی بتا دیں اس میں آپ نے کیا کیا یوز کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے پیزا تیار کیا، تاکہ جن کو پسند ہے، جو گھر میں تیار کرنا چاہتے ہوں یا جنہیں سمجھ لگ جائے، وہ بنا سکے. چیزیں بتا دیں اس میں کون کون سی. بیسک چیز اس کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈو ہے. اس کی ڈو اگر اچھی بن جاتی ہے، فارم اچھی ہو جاتی ہے، تو پیزا بالکل اوکے ہوگا. پیزا کی ڈو بنانے کے لیے میں نے 1/2 kg میدا لیا ہے. ٹھیک ہے. 3 ٹیبل اسپون میں نے اس میں آئل لیا ہے، اور 1 ٹی اسپون تقریباً میں نے سالٹ لیا ہے. ٹھیک ہے. 1 انڈا لیا ہے میں نے، اور آدھا کپ دودھ لیا، اور آدھا کپ تقریباً پانی لیا. پانی آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن دونوں دودھ اور پانی دونوں نیم گرم ہونے چاہیے. اچھا. اور 20 گرام میں نے اس میں ایسٹ یوز کیا، خمیر. تو کیا یہ تھا کہ میں نے میدے کے اندر نمک اور آئل کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا، اور میں نے پانی کے اندر ایسٹ، شوگر اور سالٹ کو ڈال کے تھوڑی دیر مکس کیا اور ڈھک کے رکھ دیا، تاکہ وہ ایسٹ ایکٹیو ہو جائے. جب ایسٹ ایکٹیو ہو جائے گی تو اس کو میدے کے اندر ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے پہلے. پھر اس کو کسی فلور پہ، کسی شیلف پہ رکھ کے اپنے ہاتھوں سے آپ نے اچھے سے مسلنا ہے اس کو، کہ اس کے اندر کوئی ببلز، کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے. جب وہ فارم ہو جائے گا تو اس کو گریس کر کے پروفنگ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے کہ وہ سائز میں ڈبل ہو جائے. اوکے. اس کے بعد باقی تو یہ کہ پیزا پین کو گریس کیا، اس کو کر کے پھر بیل کے پیزا پین میں لگانا ہے، اور پھر اس میں جو آپ نے انگریڈینٹس یوز کرنے ہیں، سبزی، چکن وغیرہ جو بھی، وہ اپنی مرضی سے آپ کر کے تو اس کو آپ اوون کر سکتے ہیں. بہت شکریہ زینب، اتنی زبردست آج ریسیپی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین افطار کی بریک ہے، وقت افطار ہے، تو بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مرحبا افطار ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو، سچ ٹی وی کی پوری مینجمنٹ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا. افطار کی بریک ہے، اس بریک کے بعد ہمارے کچھ اور سیگمنٹ ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں اس شارٹ ویلکم بیک. ناظرین مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ماشاءاللہ ہماری بہت ہی خوبصورت ہماری یہ نشریات، جس میں ہمارے ڈفرینٹ سیگمنٹس، جو کہ بریک پہ جانے سے پہلے، افطار سے پہلے آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھیں، جس میں ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تھے. احترام انسانیت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی جاری تھی. اور اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ تھا بہت انٹرسٹنگ، خواتین کے لیے ہمارے کچن کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور کچن کا سیگمنٹ آپ سب جانتے ہیں ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے. اب جو ہمارے سیگمنٹ افطار کے بعد کے جو 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں، نہایت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتے ہیں، اور عبدی صاحب لوگ انہیں بہت پسند بھی کر رہے ہیں. تو ناظرین کو بتائیں وہ سیگمنٹس کون سے ہیں. وہ آپ نے ایک ٹیکنیکل بات پھر کر دی. پہلے آپ کچن میں کہتی ہیں نا کہ یہ بچوں کی ڈش ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بڑے زیادہ پسند، بڑے زیادہ. آپ نے پھر وہی ٹیکنیکل غلطی کہہ دوں گا کہ یہ خواتین کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے. یہ جو کچن ہے اس کو مرد زیادہ دیکھتے ہیں. اچھا چلے جی، اب سب نے مجھے کلیئر کر دیا کہ مرد حضرات زیادہ جو ہے وہ کچن کو پسند یہیں کر رہے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا مزے کے ڈشز ہیں، اور پھر گھر میں کہتے ہیں. چلے یہ چینجنگ ہو گئی ہے کہ پہلے خواتین پسند کرتی تھی، اب مرد حضرات کر رہے ہیں. ویل کوئز کا ہمارا یہ سیگمنٹ، کوئز کا سیگمنٹ جو ہمارا مقبول سیگمنٹ، اور اس میں 2 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ہمارے ملک کی مایا ناز ٹیمیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. مقابلہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. آج جو ٹیمز پارٹیسپیٹ کرنے آئی ہیں، کمپیٹ کرنے آئی ہیں کوئز پروگرام میں، ان میں پہلی ٹیم نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد، جو معروف ہے نسٹ کے نام سے، بہت ہماری اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی. پارٹیسپینٹ اسرا سعدیہ ناصر اور عشا سعدیہ ناصر. میرا خیال ہے ہاں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ٹیم میں دونوں بہنیں آئیں، اور انشاءاللہ دونوں لائق ہوں گی انشاءاللہ. دوسری ہماری ٹیم نمل کی، نمل یونیورسٹی، ہمارے ملک کی یہ بھی ایک معروف یونیورسٹی ہے. سید بلال نقوی اور عبداللہ نعیم راجہ. تو بیٹا آپ لوگ تیار ہیں؟
यस नस्ट की टीम भी तैयार है? जी चले हमारे सीरत नबी से मुतालिक क्वेश्चन आजकल ज्यादा होते हैं और पाकिस्तानियात, ये दो मौजू हैं हमारे और इनको सिलेबस हम बता देते हैं, बल्कि बुक्स भी बता देते हैं। पहला सवाल नस्ट यूनिवर्सिटी से। 3 सवाल होंगे आपसे जी, पहले राउंड में पहले हिस्से में 3 सवाल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा किस कबीले से ताल्लुक रखती थी? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बनु जोहरा, बनु हाशिम, बनु असद। बनु असद। बेटा सवाल का जवाब गलत हो गया, बनु जोहरा नहीं। अब हमारा सवाल है नमल यूनिवर्सिटी से, सैयद बिलाल नकवी, अब्दुल्ला नईम राजा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजे विलादत बताइए। ऑप्शन दे रहा हूं, हफ्ता, पीर, जुमा। पीर। बिल्कुल दुरुस्त है जवाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त। अब हमारा सवाल नस्ट यूनिवर्सिटी से और ये दूसरा सवाल, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? आपकी वालिदा ने, आपके वालिद ने, आपके दादा ने? आपके दादा ने। बिल्कुल दुरुस्त है जवाब। नस्ट यूनिवर्सिटी की टीम ने भी जवाब दिया और बहुत खुश है, इस पर होना भी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हजरत नूह की कश्ती को नजात मिली थी और जाहिर है उन्होंने दुआ की थी और अल्लाह से उम्मीद रखी थी, लेकिन वसीला वास्ता रसूल पाक का दिया था। तो आपकी कश्ती को किस चीज से निजात मिली थी? आग से या तूफान से? तूफान से। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। हमारी नमल यूनिवर्सिटी के दोनों जवाबात दुरुस्त हुए। और अब नस्ट यूनिवर्सिटी, तीसरा सवाल, दादा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा आपके किस चचा ने लिया था? ऑप्शन दे रहा हूं, हजरत अबू तालिब, हजरत हमजा। अबू तालिब। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तो माशाल्लाह बहुत दुरुस्त जवाब। अब हमारा सवाल है नमल यूनिवर्सिटी से, कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अलकाबात से पुकारते थे? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अहमद, मोहम्मद, सादिक और अमीन। सादिक और अमीन। सादिक और अमीन। और अलकाबात तो ऑप्शन में यही थे, बाकी तो नाम थे। तो हमारे दोनों यूनिवर्सिटी से तीन सवाल हो गए। एक यूनिवर्सिटी सिर्फ एक सवाल से पीछे है और कोई मसला नहीं, ये आगे मुकाबला है सख्त। और बच्चों को बुक्स हम रिकमेंड कर देते हैं, उसी बुक से क्वेश्चन होते हैं, तो फिर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ के आए। बजर राउंड, बजर दबाएंगे, बजर सवाल जवाब आता हो तो दबाइए, नहीं आता तो ना दबाइए। लेकिन जवाब गलत हुआ तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर आपने से ना आते हुए भी और दबा दिया अनसर्टन, तो फिर हम -5 करेंगे। अच्छा, बजर के फौरन बाद जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता देंगे कि किस टीम ने बेल जो है वो पहले बजाई, उसके बाद आप जवाब दीजिए। और ये आपको महविश बताएंगे, क्योंकि वो आपकी बेल भी सुन रही होती हैं और जो बेल से चमक पैदा होती है उसको भी देख काफी हद तक प्रैक्टिस हो चुकी है। जी जी जी। तो आप रुकेंगे, महविश आपको बताएंगी, फिर आप जवाब देंगे। नेहरू रिपोर्ट की तैयारी के वक्त कायदे आजम किस जगह थे, किस मुल्क में थे? जी, नमल। बरतानिया में। बरतानिया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। जी, ये खतरा तो होता है कि ऑप्शन के बगैर, लेकिन बहरहाल लीड भी करना होता है, तो जरूर कीजिए। हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे, बजर जरूर बजाइए, अगर आता है तो जरूर आप। सवाल नंबर 2, कायदे आजम ने 1928 को मुनक़िदा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करने के लिए किससे दरखास्त की थी? आल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 कायदे आजम ने दरखास्त की। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बेटा पूरा वो सुन लेते ना, ये मोतीलाल नेहरू से किया था। तो ये आपने थोड़ा, आपको जवाब आता था, मैं जब ऑप्शन मोतीलाल नेहरू भी कहता ना तो आप सही जवाब दे देते। यहाँ आपने थोड़ी सी जल्दी कर ली, कोई बात नहीं। कायदे आजम ने 1929 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल का इजलास कहाँ मुनक्किद किया? हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर।
कलकत्ता। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अच्छा, ये वाला मुझे लगता है ये पोर्शन पढ़ के आई हैं और सही यही होगा बेटा, आप इंशाल्लाह मुकाबला बहुत अच्छा कर रही हैं। जबरदस्त जी, बात सवाल बज़ाहिर आसान होते हैं, तो बजर पे हाथ रखिए। ऐसा सवाल आया है कि मुझे ये लगता है कि बजर में चुस्ती दिखाने वाले कामयाब हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा क्या था? तिजारत। जी, नस्ट तिजारत। तिजारत, बिल्कुल सही जवाब। हमारे जजेस साहिबान हमेशा इस बात को कहते हैं कि आब्दी साहब इतने इशारे दे देते हैं। मैं क्योंकि खुद भी उस्ताद हूँ, खैर ये भी उस्ताद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जवाब दें, आखिरी हद तक कोशिश करते हैं। अच्छा, अगला सवाल भी गालिबन ऐसा ही है कि बजर पे हाथ रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से कहाँ तशरीफ ले जाते थे? शाम। बिल्कुल दुरुस्त है जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब ये सवाल जरा गौर से सुनने वाला है। देखिए, मैं हिंट दे रहा हूं लेकिन क्या करूं, अब मेरी नेचर में है ये। हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत में कितना फायदा हुआ? ऑप्शन सुन लीजिए। 1 बराबर, नुकसान हुआ, दुगना। दुगना। जी, दुगना, बिल्कुल बेटा। अच्छा, वेट करेंगे, विजुअल्स पे आते हैं। अच्छा, तो अब ये हमारा विजुअल वाला राउंड हम शुरू करेंगे। यस। अच्छा बेटा, ऐसा है कि इसमें हमने जो है आपसे सवाल करेंगे, ये तस्वीर आएगी, होंगी आपको जो तस्वीर आएगी और आपने जी, तो अभी ये बजर राउंड नहीं है, ये बजर जिससे पूछा जाए वही जवाब, जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। तो लाइए जी, हमारी नस्ट के लिए कौन सी तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है? जी, तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े कारकुन, बंगाल से ताल्लुक, ए.के. फजलुल हक। ए.के. फजलुल हक, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो तहरीक पाकिस्तान को जाने, तो हमें ये लानी है शख्सियत जो हमें नेट पे भी सुन रहे हैं या सामने टीवी पर देख रहे हैं, तो ये जरूर तहरीक पाकिस्तान और हीरोज को देख के आए, उनकी तस्वीर। अब हमारी नमल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े मुकर्रर, इनसे बड़ा मुकर्रर बर्रे सगीर में नहीं गुजरा, और कायद आजम के बहुत करीबी साथी, बहुत जवानी में फौत हो गए थे आप, बहुत जवानी में, गालिबन 1945 में। कायद आजम इनकी तकरीर सारी सारी रात बैठ के सुनते थे, जो बिल्कुल वक्त भी ज़ाया नहीं करते थे, 1 मिनट मुश्किल वो हो गया। एक इशारा दूंगा, उसके बाद अगर 5 सेकंड में जवाब नहीं आता तो खत्म। बहादुर। 5 4 3 2 1 टाइम अप। बहादुर यार जंग, इनसे बड़ा मुकर्रिर बर्रे सगीर पाक हिंद में नहीं आया। एक मरतबा का वाकया है कि रात को तकरीर उन्होंने शुरू की और कायदे आजम ने कहा, ओह माय गॉड, कि ये सुबह का वक्त हो गया। इस तरह के ये फायरी मुकर्रिर थे, इतने जबरदस्त। खैर, चलिए जी, हमारे नेशनल हीरो जी, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। कोई हिंट मिल सकती है? हिंट, ऑलराउंडर थे बला के, तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बरसों इनके पास रहा वनडे का। 5 37 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी बनाई। 3 हम इतनी क्रिकेट नहीं देखते, 2 हमें पहला वर्ड बता दें। 1 टाइम अप। जी, आप साहब बता दीजिए जवाब। नहीं, इसका पहला वर्ड नहीं हो सकता, वो मुश्किल नाम था ना बेटा, ये पहला वर्ड बनाया तो अब शाहिद आफरीदी। अब अगर ये पहला, ये उनकी जवानी की तस्वीर है। अच्छा जी, अगली तस्वीर नमल यूनिवर्सिटी के लिए। ओ, फास्ट बॉलर, बहुत ही आसान। शुएब अख्तर। शुएब अख्तर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। बेटा, ये खेल है, खेल में ये नहीं होता कि जो हार जाए वो हार गया, ये खेल है, मालूमात टेस्ट हो रही हैं और आपकी वजह से लोग जो है वो मालूमात हासिल कर रहे हैं, आप कामयाब ही कामयाब हैं। जी, अगली, ये हमारा तीसरा राउंड, उसकी पहली तस्वीर। नस्ट यूनिवर्सिटी। नस्ट यूनिवर्सिटी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। लेकिन बेटा, आपने इतना अनसर्टन होके दिया है कि आप हमसे पूछ रही हैं कि आपको पता है।
तो ये सर्टन हो के नहीं और है। अभी से ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक अच्छा, के बाद तो फिर याद रखिए कि अभी जी नमल यूनिवर्सिटी से हमारा सवाल होगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन ये सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा वेब ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा क्विज का सेगमेंट जा रहा है जिसका तीसरा राउंड अभी तीसरा राउंड का पहला क्वेश्चन हमने नस से किया था और उन्होंने दुरुस्त जवाब दे दिया था। फैसलाबाद का घंटाघर। अब तीसरे राउंड का ये पहले क्वेश्चन ही का सिलसिला और हमारी नमल यूनिवर्सिटी की टीम, तस्वीर दिखाइए जी। बहुत अहम ज़ियारत रेजिडेंसी। ज़ियारत रेजिडेंसी, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। अच्छा, अब हमारा आखिरी सवाल है, लेकिन ये बजर राउंड होगा। ये बजर है, शायरात आएंगी दो, मारूफ मशहूर ज़माना शायरात हैं। आपने बजर दबा के बताना है कि ये कौन है। आइए जी, पहली हमारी शायरा। इनके एक भाई आजकल बहुत मकबूल हैं, अनवर मकसूद भाई हैं इनके। आप भी सब आप एंड तक बता देते। बहुत मकबूल। जंगल का भी एक कानून होता है, इनकी बहुत मारूफ नाज। चलें, इसका पहला लफ्ज बता देता हूं, बजर पे हाथ रखिए। जहरा। 5 4 3 2 जी नेक्स्ट। नहीं, जहरा सुल्ताना नहीं, आपने शायद दो नाम मिक्स कर दिए। जहरा निगाह। क्या खूबसूरत शायरा हैं ये, क्या खूबसूरत लिखती हैं। चलिए जी, नेक्स्ट बजर राउंड। जी नेक्स्ट। परवीन शाकिर, खुशबू की शायरा। क्या बात। इनको खुशबू की शायरा कहते हैं। ये नस्ट ने जवाब दिया है और मरहला तमाम हुआ। प्रोफेसर सैयद सज्जाद शिराजी, प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस चीमा साहिबान हमारे जजेस, माहिरीन तालीम और इसातिज़ा इकराम ज़बान उर्दू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा सख्त मुकाबला जी। सजा सब क्या कहेंगे रिजल्ट से पहले कुछ? जी माशाअल्लाह, बहुत आला तर्ज का कंपटीशन देखने को मिला और इससे हसीन बात यह है कि आपने सब्जेक्ट वाइज इसको तकसीम किया हुआ कि हर बंदे को पोर्शन मिले कि अगर खुदा न खास्ता किसी पोर्शन में एक टीम नीचे आ रही है तो दूसरे पोर्शन में शायद वो ऊपर आ जाए, और अक्सर ऐसे ही होता है। अच्छा, तो आज की जो कंपटीशन है तफसीलात चीमा साहब बताएंगे। जी चीमा, बहुत मामूली फर्क है। अच्छा जी, बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। मेरा जी चाहता है कि हर राउंड का अलग अलग जी जी जरूर तज्जिया कर दूं। नहीं, जरूर। जब पहले 3-3 सवाल किए गए तो नमल यूनिवर्सिटी ने 30 नंबर लिए और नस यूनिवर्सिटी ने 20 नंबर, एक नंबर पीछे। ठीक। बजर राउंड आया, फिर दोनों यूनिवर्सिटीज बराबर हो गई, दोनों के 50-50 नंबर रहे। क्या बात। वाह वाह वाह। उसके बाद अगले राउंड में फिर दोनों टीमें बराबर, जबरदस्त, यानी 60-60 नंबर। क्या बात। फिर जो तीसरा राउंड आया, हाँ। जिसमें जो विजुअल्स थे जी जी, उसमें भी बराबर रहे और 70-70 नंबर। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। शायरात के मुकाबले में उनकी पहचान जो थी वो बेटियां कर गईं। क्या बात। शायरात थी ना, शायरात की पहचान न कर पाए। इस तरह नस यूनिवर्सिटी के कुल नंबर 80 रहे, जबकि नमल यूनिवर्सिटी ने 70 नंबर हासिल किए। सेकंड दोनों टीमों को बहुत मुबारक। दोनों टीम बहुत अच्छा खेल खेला आपने। क्या बात, दोनों टीमों वेल डन। जबरदस्त, थैंक यू सर।
جی بہت بہت ہی اچھا مقابلہ، اور مجھے لگتا تھا کہ نسٹ کی ٹیم ذرا کانشیس تھی پہلے نا، اور ایسے بھی بیٹیاں ہیں تو ذرا بیٹیاں کانشیس ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے پھر پیچھے سے آ کے مقابلہ مار لیا. لیکن جو نمل کی ٹیم ہے اس کی بھی لیاقت اور قابلیت پوری طرح جھلک رہی تھی. بیٹا آپ کو بہت پیچھے نہیں رہے، وہی بات ہوا کہ شاعرات کے معاملے میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی کے لیے اوور آل معلومات ضروری ہے. بالکل. بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا. بہت بہت مبارک ہو نسر یونیورسٹی کی ٹیم آپ کو، نمل کی ٹیم آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے گفٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ہمارا ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہوگا، سو ہمارے ساتھ ہوگا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. بہت ہی ہمارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس آ رہے ہیں، جن میں پہلے ہمارا کوئز کا سیگمنٹ تھا اور اب چونکہ ڈیبیٹ کا ہمارا سیگمنٹ ہے. تو بتائیے ناظرین. جو ہماری ٹیمز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی، ہو گیا. اور ہمارے ججز صاحبان تیار، پروفیسر سید سجاد شیرازی صاحب، پروفیسر محمد ادریس چیمہ صاحب. پہلی ٹیم قائد اعظم یونیورسٹی، کیا ملک کی ترقی میں کرپشن رکاوٹ ہے؟ کیا ملک کی ترقی میں کرپشن رکاوٹ ہے؟ پارٹیسپینٹ ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے حیدر علی کاظمی اور جویریہ ظفر. حیدر علی کاظمی اس عنوان کے حق میں بولیں گے. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی. رشوت لینے والے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. کیا ملک کی ترقی میں بدعنوانی رکاوٹ ہے؟ جی ہاں جناب صدر، بالکل رکاوٹ ہے. بدعنوانی کی دنیا ہے یہ، جہاں سچائی کی قدر نہیں ہے. ظلم کا دور چل رہا ہے اور انصاف سے دوریاں بڑھ رہی ہیں. غرور و تکبر کی دنیا میں بدعنوانی کے سوداگروں کا بازار گرم ہے، اور مظلوم عوام بے یار و مددگار اس دلدل میں دھنستی چلی جا رہی ہے. بدعنوانی ایک خاص قسم کی چھوت کی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے اور ملکی نظام کے اندر تباہ و بربادی کی پھیلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نسلوں کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی. یہ سیاست سے لے کر کاروبار تک اور تعلیم سے لے کر صحت تک ہر جگہ اپنے قدم جما چکی ہے. ہوا کچھ اور ہی عالم میں چلتی جاتی ہے، ہنر کے عیب کی صورت بدلتی جاتی ہے. عجب نہیں کہ رہے نیک و بد میں کچھ تمیز، کہ جو بدی ہے وہ سانچے میں ڈھلتی جاتی ہے. جناب صدر، بدعنوانی ایک دیمک کی مانند ہے جو کسی ملک کی دولت پر پلتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو غربت و مایوسی میں ڈال کر آہستہ آہستہ کھوکھلا کرتی جاتی ہے. بدعنوانی استثناء کی ثقافت کو جنم دیتی ہے، جہاں با اثر افراد کو تو قانون سے استثناء حاصل ہوتا ہے، لیکن مظلوم عوام کو اس دلدل میں پسنا پڑتا ہے. یہ قیمتی وسائل کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو ترقی کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتی. یہ عدم مساوات اور ناانصافی کو جنم دیتی ہے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتی ہے جہاں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جناب صدر، بدعنوانی کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر امنگیں اور امیدوں کو تباہ کر دیتی ہے. یہ ان کے خوابوں کو چھین کر ایک بے سہارا عوام بنا کر چھوڑ دیتی ہے جسے کوئی امید کی کرن ہی نظر نہیں آتی. افسوس کے ساتھ وہ اپنے ملک اور اپنے لیڈروں کی حکومت کرنے کی اہلیت پر بھی اعتماد کھو دیتے ہیں. کرپشن کے ان اندھے بتوں کو توڑنا ہوگا. یہ فرسودہ روایات کو اب چھوڑنا ہوگا. شیرازہ قوم کا جو بکھرا ہے اے وطن والو، تعصب میں گھری اس قوم کو اب جوڑنا ہوگا. اس عزم کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا. محکوموں کو ملے گی شاہی، ایک دن سب کا سب بدلے گا. ساری عمر یہ آس رہی وہ اب بدلے گا اب بدلے گا. جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے حیدر علی کاظمی قائد اعظم یونیورسٹی کے. اور اب کیا ملک کی ترقی میں کرپشن رکاوٹ ہے؟
اس عنوان کے اگینسٹ بولیں گی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی جویریہ ظفر. بیٹا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار اور معزز سامعین گرامی السلام علیکم. 21ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ کہ ملک کی ترقی میں کرپشن رکاوٹ ہے، کیونکہ صدر علی وقار 21ویں صدی کی دہلیز پر کھڑی انسانیت تذبذب کے بحر میں ہچکولے کھا رہی ہے. اقتدار روح سے خالی ہو کر رسم و رواج کا پیکر بن چکا ہے. الفاظ اپنے مفہوم کھو چکے ہیں. بے حسی کا سیلے رواں ہے کہ ڈوبنے کا احساس تک جاتا رہا. ہر چوراہے پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے. جس دیس کی ہر گلی میں بربریت کا مظاہرہ ہو، اذیت، ناانصافی اور مہنگائی کا دورہ ہو، طبقاتی نظام تعلیم رائج ہو، بیرونی امداد کے نام پر پوری قوم بک چکی ہو، غیروں کے آگے دستے سوال کر کے پوری قوم کو بھکاری بنا دیا گیا ہو. صدر علی وقار، یہ سب رکاوٹیں ہم سے چھپا کر ہمیں کرپشن کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. صدر علی وقار، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم تو ایسی عمارت کے مکین ہیں جس کی دیواروں پر شب و روز نفرتوں کا روغن کیا جاتا ہے تاکہ اسے دیمک چاٹ سکے. جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں. یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے. صدر علی وقار، میں آپ کے سامنے اپنے ہمسائے ملک بنگلہ دیش کی مثال رکھنا چاہتی ہوں. 52 سال قبل 1971 کو ایک آزاد مملکت کے طور پر وجود میں آیا. آج وہی بنگلہ دیش اقتصادی میدان سمیت کئی شعبوں میں پاکستان سے آگے نکل چکا ہے، جس کی اہم ترین وجوہات میں مذہبی انتہا پسندی پر کنٹرول، اربوں روپے کی بیرونی ملک درآمدات اور سیاسی استحکام ہے. آج وہی بنگلہ دیش پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے ترقی کی راہ پر گامزن ہے. بدنصیبی سے ہم وہ قوم ہیں جہاں عدالتوں میں انصاف رولتا ہے، جہاں قانون ساز قانون کی بوٹیاں نوچنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جہاں سرخ ٹماٹروں کی قیمت سرخ خون سے زیادہ ہے، جہاں ہماری قوم اربوں روپے کا تمباکو پھونکے، جہاں باجوڑ میں بچوں کی قبروں پر پھول ملجا جائیں، جہاں ایک ماں غربت سے اپنی بیٹی کو بیچ دے اور اس کو خریدنے والا بھی اسی قوم کا بیٹا ہو، جہاں شراب امیر کے لیے شہد اور غریب کے لیے شہد شراب بن جائے، وہاں کرپشن نہیں، وہاں قوم کا ضمیر مر جاتا ہے. صدر علی وقار، وہاں قوم کا ضمیر مر جاتا ہے. یہاں آئین بکتا ہے، یہاں قانون بکتا ہے. خدا کی مملکت میں آدمی کا خون بکتا ہے. یہاں انسان کا قاتل انسان ہے. یہاں اونچے لوگوں کا مزار بکتا ہے. یہاں لگتے ہیں بازاروں میں شراب کے ٹھیلے. یہاں خدا کی خدائی کا اختیار بکتا ہے. یہاں کھا کے بھی سب کے پیٹ نہیں بھرتے. یہاں انسانیت بکتی ہے، یہاں معیار بکتا ہے. یہاں ہمارے ڈوبتے سفینے کی وجہ کرپشن نہیں صدر علی وقار، بلکہ نفرتوں کی میخیں ہیں. اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ اور اس کے زوال کے ذمہ دار ہم خود ہیں. میں آپ پر حق اور سچ کو اشکار کرنا چاہتی ہوں، اور حق اور سچ تو یہ ہے کہ ہم منافق ہیں صدر علی وقار. ہم وہ منافق ہیں جہاں کا مرنے والا بھی مسلمان اور مارنے والا بھی مسلمان ہے. ہم وہ منافق ہیں. اپنی تقریر کا اختتام میں نشار پیش کروں گی. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا. وہ روب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال اور جمال کھو گیا. بس ٹائم اپ ہو گیا. اب ہماری قائد اعظم یونیورسٹی کی ٹیم، بڑا زوردار پریزنٹیشن ان کا ماشاءاللہ، اور بڑی روانی بھی، لیکن جج صاحبان کریں گے ہمارے ساتھ تھے. اور اب ہماری فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی ٹیم، مزین طارق اور زین خان، فاؤنڈیشن یونیورسٹی. تو آپ مزین طارق فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی، کیا ملک کی ترقی میں کرپشن رکاوٹ ہے؟ آپ اس کے حق میں بولیں گی اور آپ کا ٹائم شروع ہو گیا اب. دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے تو ایک رہو. دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اس ملک کو کرپشن، نکھارنا یہ چمن ہے تو ایک رہو. صدر علی وقار، آج میرا زیر موضوع اظہار سخن کیا کرپشن اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے. تو جناب علی، مجھے آج یہ شرمسار ہو کے کہنا پڑ رہا ہے کہ کرپشن نام ہے جس کا سبب ہے میرے زوال کا. کرپشن نام ہے جس کا سبب ہے میرے زوال کا. اظہار ندامت ہی تو ہے. جناب والا، زمام وقت تھامنے والوں کے لیے آج یہ سوال کیوں؟ خودی میں ڈوب جانے والوں کے لیے آج قذافہ گدائی کیوں؟ جناب والا، آج یہ حالات کی ناسازگاریاں، انسان کی علم بیزاریاں، غربت کی زنجوری، سینہ میں کھٹکتی پھانسے،
یہ چہرہ زندگی کا جنازہ، یہ کندھوں پر اٹھتا ہوا عزت نفس کا جنازہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، کہ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ اے وطن تیرا یہ اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ ہر ایک سانس پہ تنقید کا پہرا کیوں ہے؟ کہ درد پلکوں سے بن کر چھلکتا کیوں ہے؟ ہر ایک درد پلکوں سے بن کر چھلکتا کیوں ہے؟ جناب والا، کرپشن ایک ایسا موذی مرض ہے جو چھوت کی طرح پھیلتا ہے اور اس نے ہمارے معاشرتی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسے تہذیب و تمدن کو تباہ کر دیتا ہے جس میں ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا، غریب فاقوں سے مر رہے ہیں۔ جناب والا، اگر یہ اقتدار کی بات کی جائے تو کرپشن میں آنے سے پہلے غریب کا نام استعمال کرتے ہیں اور یہ غریب کے نام سے لے کر ووٹ جو لیتے ہیں اور IMF اور ورلڈ بینک جیسے بڑے بڑے اداروں سے بڑے بڑے ہزاروں روپے کے ڈالرز وصول کیے جاتے ہیں، صرف اس بقا کے لیے کہ ملک کی ترقی بہتر کی جائے، صرف اس لیے کہ ملک کی جو نا بے روزگار نوجوان کو مواقع فراہم کیے جائے، امداد فراہم کی جائے۔ لیکن جناب والا، اگر غریب کے گھر جا کے اگر اس کا دروازے آپ کھول کے دیکھیں تو وہ یہ کہنے پر شرمسار ہوتا ہے کہ میرے گھر میں تو صرف بجلی گیس کا بل وصول ہوتا ہے، نہ کہ امداد وصول ہوئی ہے۔ جناب والا، عجب رسم ہے اس چارہ گھروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گھروں کی اس محفل میں، لگا کر نمک زخم سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ جناب والا، کیا ہم اسی پیغمبر کو آخر زمان کو ماننے والے ہیں کہ جس نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں؟ جناب والا، ہر دوسرا شخص اس کاروبار میں ننگا دکھائی دیتا ہے۔ جناب والا، بے شرمسار ہو کر جو ان سے پیسے وصول کرتا ہے۔ جناب والا، ہر ایک شخص کے ہاتھ اس کاروبار میں رنگے ہیں۔ جناب والا، بے لحاظ ہو کر ٹائم آپ بیٹا، ٹائم آپ۔ فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی مزین تاریخ اس قرارداد کے اس عنوان کے حق میں بول رہی تھی، اور اب فاؤنڈیشن یونیورسٹی کے زین خان، کیا ملک کی ترقی میں کرپشن رکاوٹ ہے؟ یہ اگینسٹ بولیں گے۔ زین خان، آپ کا وقت شروع ہو گیا۔ وہی تاج ہے، وہی تخت ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے، یہ وہی خدا کی زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے۔ جناب صدر علی وقار، کیا ملک کی ترقی میں کرپشن رکاوٹ ہے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا کرپشن ہی رکاوٹ ہے؟ صدر علی وقار، اقتدار کی بھوک، طاقت کا حصول اور اس کا نشہ میرے ملک کی جڑوں کو کھا گیا۔ مملکت جن ستونوں پہ قائم ہونی تھی، مکنہ یعنی پارلیمنٹ قانون سازی کرنا، عدلیہ یعنی انصاف فراہم کرنا، انتظامیہ یعنی بیوروکریسی، چلو ایک نظر ان ستونوں کی جانب۔ پارلیمنٹ جہاں عوام کی خواہشات کے مطابق قانون سازی ہونی تھی، وہاں چند اداروں کی خواہشات کے مطابق قانون سازی ہوتی رہی۔ میں کیا بات کروں ان سیاست دانوں کی جن کی بنیاد کی غلامانہ ہو، جن کا مقصد کی ایک کیڑے کی طرح رینگ رینگ کر کرسی تک پہنچنا ہو، جن کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، ایسے دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو۔ عدلیہ، میرے ملک کے منصفوں، تم نے اس قوم کو رلا رلا کے بے حال کر دیا۔ انصاف فراہم کرنے میں تم مکمل ناکام ہو چکے ہو۔ 52,000 کیس ابھی بھی تمہارے ٹیبل پہ پڑا ہے، ابھی تمہیں ایک کانٹا چبھا اور تم رو دیے۔ 22 کروڑ عوام کو کیا بھیڑیں سمجھ رکھا ہے؟ بیوروکریسی، عوام تو عوام، حکومت تک کو بلیک میل کرنا ان کا مشغلہ رہا ہے۔ جناب صدر علی وقار، جہاں آئین کو اپنے ہی ملک کے اداروں سے خطرہ ہو، جہاں اپنے ہی شہریوں کو اٹھا کر مسنگ پرسن میں شامل کرنے کا رواج ہو، جہاں اپنے ہی ملک کے وزرائے اعظم کو کرسی سے اٹھا کر پھینک دینے کا رواج ہو، وہاں کرپشن ترقی میں کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ صدر علی وقار، غلام ذہنوں پہ آزادی کا ہول رکھ کر، غلام ذہنوں پہ آزادی کا ہول رکھ کر، بکتے ہونٹوں پہ اپنے مرضی کے بول رکھ کر، ہر سانے پر گلی کوچوں میں ڈول رکھ کر ہمیں فقط نچایا گیا۔ جناب صدر علی وقار، ان حالات میں ہر بے توقیر کی بس اتنی سی خواہش رہ گئی ہے، ایسا بھی ہو کہ میں الیکشن جیتوں، میرے گھر کے باہر لاکھوں لوگ کٹورے اٹھا کر بھیک مانگیں، کھانا پینا آٹا مانگیں، مجھ سے زندگی کی نوید مانگیں، میں ان کو چند سکے دان کروں، ان کے ساتھ سیلفی بناؤں، چند آٹے کی بوریاں تقسیم کروں اور انہیں بتاؤں میں ان کا مائی باپ ہوں،
सूरज की तरह आफ्ताब हूँ, उनकी बेरंग जिंदगियों में महताब हूँ, उन्हें समझाऊँ उन्हें ये सब सहना है, हर हाल में मुझे खुश रखना है। मेरे अस्तबल में सैकड़ों घोड़े हूँ, वो भी मेरे लिए थोड़े हूँ, जिनके नीचे हर बागी का सर कुचल दूं, जिनके नीचे हर बागी का सर कुचल दूं। तरह तरह के पालतू कुत्ते हूँ, बिल्लियां शेर और पैसों के ढेर हो, जो भी आवाज उठाए जिंदगी उसकी हेर फेर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के ज़ैन तारिक थे जो इस करारदाद के खिलाफ बोल रहे थे। हमारी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की टीम जवेरिया जफर और हैदर अली काज़मी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की टीम मुज़य्यन तारिक और ज़ैन खान बहुत खूब बोले, बहुत अच्छी तकारीर की। जबरदस्त जी। अब जजेस साहिबान की तरफ सजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इस बात का बहुत इत्मीनान है, मैं ये जुमला कहते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हर रोज़ हमारा मयार बेहतर होता जा रहा है। बिल्कुल। जहाँ तक मार्किंग का ताल्लुक है उस पर भी मैं बात करता हूँ, मगर दोनों टीमों ने बहुत अच्छी तैयारी की, जबरदस्त, और बहुत अच्छा लगा। बहुत कम गलतियाँ आईं। अगर कोई कमी महसूस हुई तो मवाद में कमी महसूस हुई। बाज़ औक़ात मवाद उलट हो गया है, या मुखालफत में होना था हक में चला गया। अच्छा। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट होता है, और जब हम कुर्सी इंसाफ पर बैठ कर आप लोगों की मार्किंग करते हैं तो हम बहुत बारीकी के साथ एक एक चीज़ को देखते हैं। तो उस निस्बत से फिर मैं जो नताइज देख रहा हूँ तो माशाल्लाह मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा फर्स्ट पोजीशन के लिए हैदर अली काज़मी। आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा, आपने 49 नंबर लिए हैं। और दूसरी पोजीशन जवेरिया जफर, बहुत बहुत मुबारक हो। ये भी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से पता चल गया कि पहली पोजीशन माशाल्लाह कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को जा रही है। और दूसरी पोजीशन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी को है, उसमें मुज़य्यन तारिक, आपने बेटे 33 नंबर लिए, बच्ची है मुज़य्यन तारिक। और इत्तेफाक की बात है कि ज़ैन खान के भी नंबर आपके बराबर हैं। क्या बात तो गोया कि आपकी सेकंड पोजीशन इस लिहाज से बन आपको रही है। भी बहुत बहुत और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बताता चलूँ, आपके हम अंदाज को देखते हैं, आपके तलफ़ुज़ को देखते हैं, आपकी अशारबंदी को देखते हैं कि उसके साथ मुताबकत कितनी है। और खूबसूरती की बात यह है जो आपके पैनल की तरफ जाती है या आपके चैनल की तरफ जाती है या आपकी टीम की तरफ जाती है, वो ये है कि मौज़ूआत का इंतखाब बहुत एग्जैक्टली बहुत जबरदस्त, नो डाउट। तो मैं हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट और उसके हमारे बड़े नौजवान बहुत मेहनत कर रहे हैं सवालात के बनाने में। 1.5 मिनट में जाती हूँ, अदरीस साहब भी कहना चाहें इस मुकाबले के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों टीमों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने माफिज ज़मीर को बयान किया। मुदल्लल और फैसला कुन गुफ्तगू का अंदाज, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का अंदाज धीमा था, जबकि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का अंदाज पुरजोश था। यूं ये भी एक हसीन इम्तिजाज है। क्या बात है, यानी दोनों अंदाज इफेक्टिव और धीमापन। गुफ्तगू दोनों टीमों ने अपने अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से की। अंदाज़े बयान को भी हमने जरा मेरा ख्याल है कि वक्त खत्म हो रहा है, तो शायद मैं भी जरा आज हमने सज्जाद साहब को जो है वो वक्त ज्यादा दिया क्योंकि कल चीमा साहब को वक्त ज्यादा मिला था। बहुत बहुत मुबारक हो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की टीम आपको, और जो हमारी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की टीम आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों टीमों के लिए हमारे पास गिफ्ट्स हैं जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से आप लोगों के साथ जाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त खत्म हो जाता है, हमने प्रोग्राम का चूँकि वक्त खत्म हो चुका है। कल फिर इसी टाइम पे जो है वो हम दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। और आप सब जानते हैं कि सच टीवी की जानिब से ये खसूसी नशरियात, डिफरेंट सेगमेंट्स इसमें मौजूद हैं, और यकीनन हमें बहुत कुछ इसमें आए दिन जो है वो जानने का, सीखने का मौका मिल रहा है। तो कल फिर हम बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह ने